अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैट जीपीटी कोर्स के लेक्चर नंबर 8 में खुश आमदीद। बगैर वक्त ज़ाया किए आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। पहले पिछले एक साथ में हमने क्या सीखा था, तो अब कॉन्सेप्ट्स चूंकि तसव्वुरात ज़्यादा हो गए हैं तो मैं मुख्तसरन आपको बताऊंगा। किस नंबर 1 से 5 तक हमने बेसिक जो प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स होती है ना, आसान अल्फाज में प्रॉम्प्ट जो है वो मैं बार बार इसको इसलिए दोहराता हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए। प्रॉम्प्ट उस ज़ुबान को कहते हैं जिस ज़ुबान में हम एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी हो गया, बार्ड हो गया, जेमिनाई हो गया, डीप सीक हो गया, उसके साथ बात करते हैं। तो किस नंबर 1 से लेके 5 तक हमने कुछ टेक्निक्स, कुछ बुनियादी टेक्निक्स, मैं उसको एडवांस टेक्निक्स नहीं कह सकता, लेकिन वो एक बुनियादी और हमें इस काबिल बनाती है कि हम मजीद इंशाल्लाह उस पर जो दीवार है वो तामीर कर सकें। तो पहले हमने वो पढ़े। फिर जो है किस नंबर 6 से हमने शुरुआत कर ली कि गलतियों से। मैंने आपको कहा था कि हम इसमें ये जो आइंदा 3 से 4 और मजीद अकसात आएंगे तो इसमें हम कुछ बुनियादी गलतियां जो हमारे लोगों को इल्म ना होने की वजह से होती है और जिसके करने की वजह से उनको फिर चैट जीपीटी से वो उस तरह से ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाते। फ़ायदा तो उठा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वो सिंपल तरीके से बात करें तो वो फ़ायदा नहीं उठा सकते, फ़ायदा उठा सकते, लेकिन वो अच्छे तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो उसको मज़ीद बेहतर समझने के लिए इस प्रॉम्प्टिंग की जो टेक्निक्स हम देख रहे हैं, इसको मज़ीद बेहतर समझने के लिए हम कुछ बुनियादी गलतियों को ज़ेर बहस ला रहे हैं और फिर उसको तफसील से समझ रहे हैं कि उनको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं और उससे हम कैसे सीख सकते हैं। तो ये जो है किस नंबर 6 और किस नंबर 7 में हमने दो बुनियादी गलतियों पे बात की। आज इंशाल्लाह किस नंबर 8 जो है तो इसमें हम एक और गलती, तीसरी नंबर गलती जो है उस पे बात करेंगे और वो है एक बार पूछ कर छोड़ देना। मतलब कोई भी चीज़ जब हम एक बार पूछते हैं और उसको हम छोड़ देते हैं तो ये भी एक गलती है। ठीक है, अब देखेंगे कि भाई इससे हम किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं अगर इस गलती को हम कवर कर ले या इसको जहन में बिठा ले कि ये भी एक गलती है। तो इसको वन एंड डन मेंटेलिटी भी कहा जाता है कि मतलब ऐसी जहनीत जो बस एक मरतबा काम को काफ़ी समझती है कि बस किसी तरीके से एक मरतबा में काम कर लो। अच्छा जी, इस तस्वुर को समझने के लिए जिस तरह हम इस कोर्स में हमारा यही वो तरीका रहा है कि हम एक मिसाल को लेते हैं, फिर उस मिसाल के ज़रिए हम जो तस्वुर हमने समझना होता है वो उस मिसाल के ज़रिए हम समझते हैं। ठीक है, और मेरी कोशिश ये होती है कि मिसाल हमारी अहम रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है तो उसके साथ ताल्लुक़ रखती हो ताकि आप लोगों को उसको रिलेट करना, मतलब उसको अपने साथ समझना कि हाँ यार ये इस तरह हमारी ज़िंदगी में हो सकता है, तो वो आपके लिए आसान हो। तो बाकी इंशाल्लाह जब हम बाकायदा एक दूसरे फेज़ में जाएंगे, वो मैंने आपको कहा था कि जब हम ये शुरू के बुनियादी तस्वुरात कुछ कवर कर ले, फिर इंशाल्लाह हम एक एक लेक्चर जो है ना वो इस पे रखेंगे कि हम ज़िंदगी का कोई एक शोबा उठाएंगे और उसमें मुझे आप लोगों की मदद की भी ज़रूरत होगी। आप लोगों को मैं फीडबैक का कहूँगा तो आप लोग मुझे अपने अपने जो जो आपके केसेस होंगे, मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट अपना कोई केस बताएगा, टीचर अपना केस बताएगा, वकील जो है वो अपना केस बताएगा, दुकानदार जो है वो अपना केस बताएगा कि भाई मेरा ये मामला है, तो वो आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे, मुझे मैसेज आप कर सकते हैं। फिर मैं इंशाल्लाह उस पर सोचूंगा और उस पर एक पूरी तफसीली एक वीडियो में सिर्फ एक चीज़ को हम टारगेट करेंगे और वो मैं आपको अमलन दिखाऊंगा कि किस तरह हम चैट जीपीटी को हर शोबे में उससे तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है और फ़ायदे की नोयत मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त टूल है। चैट जीपीटी हो गया, डीप सीक हो गया, जेमिनाई हो गया, ये सारे जितने टूल्स अभी आए हैं तो ये इतने ज़बरदस्त है कि इससे हम अपने अपने शोबों में बड़ी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये मेरा मकसद है कि आप लोगों को अमली ज़िंदगी में दिखाऊँ कि किस तरह, लेकिन उससे पहले ये तस्वुरात समझने ज़रूरी हैं। तो अब हम मिसाल की तरफ बढ़ते हैं आज के तस्वुर को समझने के लिए। अच्छा जी, बिलाल एक लड़का है, ठीक है, और वो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से उसने कोई चीज़ मंगवाई है। ये आप ज़हन में रख लें कि आज के केस में ये चीज़ है, ठीक है, कि बिलाल ने एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से कुछ सामान मंगवाया, लेकिन अब इशू ये हुआ कि सामान आया, सामान ख़राब निकला। ठीक है, अब जब सामान ख़राब निकला तो ये क्या करना चाहता है कि अब चाहता है कि भाई चूंकि ये रेगुलर क्लाइंट है, ये इन लोगों से मुसलसल सामान मंगवा रहा है, मतलब कोई फ्रॉड का मामला नहीं है, बल्कि इसको पता है कि भाई ये एक अच्छी कंपनी है और मैं अगर शिकायत दर्ज करूं तो ये उस पर अमल कर सकते हैं। अब मसला ये कि इसको शिकायत का तरीका नहीं आता कि भाई मैं शिकायत किस तरह लिखूं। ठीक है, इसके जहन में कुछ चीज़ें तो है, कुछ बातें हैं, बाज़ औक़ात आम जिंदगी में भी इस तरह होता है कि हमारे जहन में कुछ आइडिया होता है कि इस तरह से बात करनी चाहिए, लेकिन हमें वो मुनासिब तरीका नहीं आता कि भाई मुनासिब तरीके से किस तरह से आगे बात, क्योंकि मुनासिब तरीके से बात करना बहुत असर रखता है। बाज़ औक़ात हमारे काम इस वजह से बिगड़ जाते हैं कि हमें बात करने का सही तरीका नहीं आता। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त टूल है, इंशाल्लाह इसमें हम मजीद भी देखेंगे कि किस तरह आसानियाँ लाता है ये हमारी ज़िंदगी में। अब वो क्या चाहता है कि वो अब चैट जीपीटी से मदद लेना चाहता है कि इस मामले में, मतलब ये शिकायत दर्ज करने में वो चैट जीपीटी से मदद लेना चाहता है कि वो मुझे एक कंप्लेंट लिख के दे।
اب بلال جو ہیں تو اس کی پہلے ذہنیت یہ ہے کہ بھئی یہ چیٹ جی پی ٹی کورسز وغیرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ ویسے ہی لوگوں نے کیا کہتے ہیں اپنی دکان کھولنے کے لیے یہ باتیں رکھی ہوئی ہے، اور بس چیٹ جی پی ٹی تو ایک سمپل ٹول ہے، اس کے ساتھ آپ سمپل بات کرو بس چیز ہو جاتی ہے۔ ابھی جو شروع والا پرومپٹ ہے نا، تو اس میں اس کی ذہنیت یہ والی ہے۔ اب ہم آگے پھر جا کے دیکھیں گے کہ ہم جو تصورات ہم نے اس کورس میں ابھی تک سیکھے اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب اس کی یہ ذہنیت ہے تو یہ بیسک ایک پرومپٹ لکھتا ہے، ایک بالکل بنیادی۔ وہ پرومپٹ یہ ہے کہ اس نے لکھا ہے، یہ دیکھیں کہ مجھے ایک کمپلینٹ لیٹر، مطلب کمپلینٹ شکایت، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ انگریزی کے الفاظ جو میں استعمال کرتا ہوں، تو اس کو کیونکہ میری بھرپور کوشش یہ ہے کہ پورے کا پورا میں آپ کو اردو میں سمجھاؤں، لیکن لازمی بات ہے چونکہ میری اپنی تعلیم بھی انگلش میڈیم میں ہی ہوئی ہے، تو کچھ الفاظ میں انگریزی کے پھر بھی استعمال، کچھ الفاظ مجبوری ہوتی ہے، وہ اتنا عوام میں الفاظ عام ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے استعمال کرنے پڑتے ہیں، تو بس وہ آپ لوگ تھوڑا سا خیر اس کو ویسے ہی برداشت کر لیا کریں۔ اچھا جی، تو اب اس نے لکھا ہے مجھے ایک کمپلینٹ لیٹر یعنی شکایت لکھنا ہے چاہیے جو نرم انداز، اب یہ اس کو بتا بھی رہے کہ یار ٹھیک ہے شکایت تو کرنی ہے لیکن نرم انداز میں کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ الٹا لینے کے دینے پڑ جائے نا، وہ چیز بھی نہ اور وہ تعلق بھی ان کے ساتھ ٹوٹ جائے۔ مجھے بھیجی گئی، اب یہ اس کو وجہ بھی بتا رہا ہے کہ کیوں لکھنی ہے، مجھے بھیجی گئی چیز صحیح نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ فری میں تبدیل ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں یہ ایک بیسک پرومپٹ ہے۔ اب جس بندے نے یہ کورس میں ہم نے جو بنیادی کچھ چیزیں پڑھی تھی، اس نے یہ چیزیں اب اس نے نہیں پڑھی، آپ اس کے سامنے یہ پرومپٹ کہے، اس کو کہے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، یہ پرومپٹ اس بندے نے لکھا ہے، یہ ٹھیک ہے، یعنی وہ کہے گا بالکل ٹھیک ہے بھئی، یہ تو اپنی بات بالکل صاف صاف بتا رہا ہے اس میں، لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ یہ اس میں مسئلہ کیا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے میں پہلے تو آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ویڈیو کو تھوڑا پاز کریں اور پھر 1 منٹ سوچیں کہ بھئی جو پیچھے ہم نے جو تصورات سیکھے تھے پچھلے اقساط میں، اس کے ذریعے اس پرومپٹ میں کیا مسائل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انشاءاللہ ہم اگلے ڈیمو کے بعد اگلے سلائیڈ پہ دیکھیں گے بھی کہ اس میں کیا کیا مسائل تھے۔ تو اچھا جی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں ڈیمو کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہی والا پرومپٹ میں آپ کو رن کر کے دکھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے چیٹ جی پی ٹی اپنا کھولا ہوا ہے، یہ بالکل وہی والا پرومپٹ ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو سلائیڈ پہ دکھایا۔ اب جب میں اس کو چیٹ جی پی ٹی میں رن کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں۔ اچھا، یہ اب چونکہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ کمپلینٹ لیٹر نا، خط، تو یہ خط کی طرح ہمیں لکھ کے دے رہا ہے۔ اچھا مطلب یہ اردو میں اگر آپ لکھیں گے تو وہ اردو والا مجھے اب ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے کہ خط کس طرح ہم پہلے لکھتے تھے، لیکن بہرحال انگریزی میں جب ہم خط لکھتے تو 2 سے شروع کرتے نا، تو بہرحال ہم نارملی اگر آپ وہ سروس سینٹر والوں کو کانٹیکٹ کرتے تو شاید اتنا فرق نہیں پڑتا اس سے، لیکن اچھا یہ انہوں نے بنیادی کچھ خاکہ میں دیا، ٹھیک ہے، کہ کمپنی کا نام ادھر لکھو، کمپنی کا ایڈریس ادھر لکھو، کیونکہ ہم نے اس کو کچھ پرووائڈ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے پھر سبجیکٹ کے مطلب عنوان کیا ہے خط کا، تو کائنڈلی ریکویسٹ فار ریپلیسمنٹ آف انکریکٹ آئٹم، اب یہ اس نے انگریزی میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ اس کو کہہ سکتے کہ اس کو رومن میں کر دیں، رومن اردو میں اصل میں رومن اردو میں اس لیے لکھوا رہا ہوں، کچھ حضرات کہہ رہے کہ آپ اردو کا رسم الخط استعمال کریں، لیکن میں نے شروع میں بھی یہ بات کی تھی کہ اصل میں میری ٹارگٹ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اردو بول سکتے ہیں، اردو سمجھ بھی سکتے ہیں، لیکن وہ اردو پڑھ نہیں سکتے، تو رومن اردو سے میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو، تو اس وجہ سے میں رومن اردو میں لکھ رہا ہوں۔ اچھا، یہ اب اس نے وہ کہ محترم محترمہ، ٹھیک ہے، اب یہ اس میں ہم نے اگر جس بندے کو بھی لکھنا ہو تو پھر وہ والا لفظ استعمال کریں گے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، میں آپ کی کمپنی کا پرانا گاہک ہوں، یہ اب تھوڑی سی اردو اس کی وہ بھی ہوتی ہے، وہ آپ نے ٹھیک کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ گاہک ہوں اور ہمیشہ آپ کی سروسز سے مطمئن رہا ہوں، حال ہی میں نے پروڈکٹ کا نام آرڈر دیا تھا، ٹھیک ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے جو آئٹم بھیجا گیا وہ میرے دیے گئے آرڈر سے مختلف ہے۔ اچھا، اب چونکہ اس کو ہم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ مسئلہ اس میں کیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایزیوم کر کے، مطلب وہ تصور کر کے کہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، تو یہ اپنی طرف سے لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے اپنی طرف سے یہ کہا کہ شاید جو چیز آرڈر کی تھی تو وہ نہیں ہے، لیکن اس میں ساتھ یہ بتا بھی رہا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا تفصیل دی، جیسے میں نے بلو کلر منگوایا تھا مگر بلیک کلر ریسیو ہوا ہے، جو سائز منگا تھا وہ چھوٹا نکلا، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک انسانی غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے میں یہ درخواست کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس نے تھوڑی سی تفصیل اس میں لکھ دی، لیکن یہ بہت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ایک جنرل سی چیز اس نے ہمیں دی ہے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مسئلہ کیا تھا، غلطی کیا ہے، ٹھیک ہے، اس پرومپٹ میں۔ تو یہ وہی بیسک پرومپٹ ہے۔ اب پہلی چیز تو یہ جو غلطی ہے، ہم نے ایک تصور پڑھا تھا کانٹیکسٹ کا، ٹھیک ہے، کانٹیکسٹ پورا ایک تصور ہے، جن لوگوں نے وہ والی قسط نہیں دیکھی وہ دیکھ لے، انشاءاللہ ان کو تفصیل سے سمجھ آ جائے گا۔ کانٹیکسٹ دینا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس سے جواب پورے مطلب بہت زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں کیا چیز کی شکایت کرنی ہے،
وہ مینشن ہی نہیں ہے. اب اس نے لکھا تو ہے کہ مجھے ایک شکایت لکھنی ہے, کمپلینٹ لیٹر چاہیے, لیکن کس چیز کی شکایت ہے, ٹھیک ہے, وہ پروڈکٹ اس نے مینشن نہیں کیا, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے کانٹیکٹ صحیح طریقے سے نہیں دیا. دوسری چیز, کس سٹائل میں چاہیے, ٹون واضح نہیں ہے. اب اس نے نرم انداز تو لکھا ہے, لیکن ٹون میں پھر مزید اور بھی چیزیں آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہم پھر بعد میں کسی کچھ ساتھ بعد ہم دیکھیں گے کہ ٹونز, مختلف ٹون سے کیا کیا تبدیلیاں آتی ہے, ٹھیک ہے, کس سٹائل میں چاہیے یہ بھی اس نے مزید واضح نہیں کیا. اچھا, کس پلیٹ فارم پہ بھیجنا ہے, مطلب اس نے شکایت تو درج کرنی ہے, لیکن شکایت ای میل پہ بھیجنی ہے, واٹس ایپ میسج پہ بھیجنی ہے, کوئی اور مطلب جو سمپل ایس ایم ایس ہے اس پہ کرنی ہے, یا اس نے ویسے ہی اس سے ڈرافٹ چاہ رہا ہے, پھر چاہ رہا ہے کہ میں کال کر کے ان کو بتاؤں, تو اس طرح کوئی بات اس نے مینشن نہیں کی. دوسرا, اس نے رول بھی نہیں بتایا. رول پورا ایک تصور ہے, ٹھیک ہے, جن لوگوں نے وہ قسط نہیں دیکھی وہ دیکھ لے تو ان کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. رول دینے سے بھی جواب بہت زیادہ تبدیل ہو جاتا ہے. رول یا پروفیشنل سٹائل اس نے مینشن نہیں کیا. اچھا جی, اب ہم یہی پروم جو ہے اس کو اب ہم ایکسپرٹ پروم بناتے ہیں. ایکسپرٹ پروم سے مراد یہ کہ جو تصورات ہم نے پیچھے سیکھے تھے, اب ہم وہ اپلائی کر کے اس پروم کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ پرومپٹ میں نے جو پرانے تصورات تھے وہ اس پہ اپلائی کر کے وہ کی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا تبدیلی آئی. تو یہ میں آپ کو کچھ پرانے تصورات کے ساتھ اس پہ یہ جو چاروں تصورات, لیکن اس پہ پورے لیکچرز موجود ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ پورا لیکچر اگر سیریز کو فالو کر رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں آرام سے سمجھ آ رہی ہوں گی. اچھا جی, آپ ایک پروفیشنل کسٹمر سروس رائٹر ہے. اب دیکھیں, سب سے پہلے رول پرومپٹنگ ہم نے کی, بالکل کیے, کیسے کیے, کسٹمر سروس رائٹر کا رول دیا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں ہم اس کو رول دے رہے ہیں, آپ ایک پروفیشنل کسٹمر سروس رائٹر ہیں. اچھا, یہاں پر آپ یہ چیز ذہن میں رکھ لے, ہو سکتا ہے کہ آپ کنفیوز ہو کہ یار ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اس کو رول کیا دینا ہے. اس چیز کی آپ بالکل فکر نہ کریے, انشاءاللہ جب آگے مطلب یہ فی الحال آپ یہ تصور کر لیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کو کیا رول دینا ہے. اس پہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ ہم خود چیٹ جی پی ٹی سے کیسے ہیلپ لے سکتے ہیں اچھے سے اچھا رول منتخب کرنے کے لیے جو کہ ہمارا مقصد پورا کرے. تو فی الحال آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں, انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم کور کریں گے. اچھا جی, پھر اس نے کیا کہا ہے, کانٹیکسٹ اس نے مزید فراہم کیا, ٹھیک ہے, آن لائن اسٹور کا ہے, واٹس ایپ بھیجنے کا ہے, کمپلینٹ کرنے کی وجہ بتائیے, ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں میرا سامان آن لائن آرڈر کیا گیا تھا. اب دیکھیں پچھلے والے میں اس نے یہ نہیں کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ منگوایا ہے, لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کیسے منگوایا, مطلب فزیکل اسٹور سے منگوایا, کوئی بندہ گیا بس اس نے کہہ دیا کہ یار فلانے بندے کو آرڈر ڈلیور کر دو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس نے ہم باقاعدہ مینشن کر دیا کہ آن لائن آرڈر تھا, ٹھیک ہے. اچھا, اور فالٹی نکل آیا, لیکن اب ہم ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں, اچھا, مجھے ایک نرم انداز میں لیکن تاکید کے ساتھ, یہ اب ہم اس کو سٹائل بتا رہے ہیں کہ نرم انداز تو ہو لیکن ساتھ ساتھ تاکید بھی ہو, کمپلینٹ لکھ کر, جس میں مطلب کمپلینٹ میں تاکید بھی شامل ہو کہ بھئی یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے, اس طرح کی کوئی وہ ہو, ٹھیک ہے. اور ساتھ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ واٹس ایپ پہ ہو, ٹھیک ہے, مطلب میں اس کو واٹس ایپ پہ بھیجوں گا تاکہ اس کو پتا ہو کہ بھئی یہ کس میڈیم کو استعمال کر رہے ہیں. ٹون جو ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ریسپیکٹفل, مطلب اس کو عزت والی وہ ہو. یہ یاد رکھیے کہ یہ میں آپ کو بنے بنائے پرومپٹس نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو صرف ایک خاکہ, ایک تصور, ایک کانسیپٹ سمجھا رہا ہوں. آپ نے ان کانسیپٹ کو سمجھ کے آپ مجھ سے بہتر الفاظ میں لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہر بندہ اپنے ذہن پر تھوڑا سا زور دے, یہ اس لیے میں بعض اوقات پرومپٹس کو تفصیلاً ابھی نہیں بیان کرا, وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے بیان کریں گے کہ آپ کو صرف بنیادی تصور سمجھ آ جائے. اب ہم انشاءاللہ اس کو رن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیمو میں جاتے ہیں. یہ جو ہم نے ایکسپرٹ پرومپٹ وہ کیا نا, اب یہ سیم وہی والا پرومپٹ میں نے دیکھا ہے. اب اس کو میں رن کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا فرق آتا ہے. اچھا جی, ضرور یہ رہی ایک نرم لیکن تاکید کے ساتھ لکھی ہوئی کمپلینٹ جو آپ واٹس ایپ پر بھیج سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں خود, اچھا یہ دیکھیں واٹس ایپ کا فرق کیا آتا ہے. یہ ہم نے جب واٹس ایپ نہیں مینشن کیا تھا نا, اب بھیجنا ہم نے واٹس ایپ پہ تھا, لیکن یہ وہ پرانا والا ہے, ٹھیک ہے, یہ جو پرانا والا پرومپٹ تھا جو بیسک پرومپٹ تھا, اب اس میں چونکہ ہم نے مینشن نہیں کیا, صرف کمپلینٹ لیٹر کا کہا نا, تو دیکھیں اس نے یہ بہت ہی ایک فارمل سی چیز لکھ کے دی, جیسے ہم کسی کو خط وغیرہ لکھ رہے ہوتے ہیں یا اپلیکیشن جمع کرتے تھے ہم اسکول میں, تو وہ والی چیزیں میں لکھ کے دی. لیکن جب ہم یہ دوسرے والے میں جب ہم نے واٹس ایپ کا مینشن کیا تو دیکھیں کتنا, صرف ایک لفظ کا ہم نے اضافہ کیا, لیکن ایک لفظ کے اضافے سے کتنا بڑا فرق آیا. یہ آپ دیکھیں کہ اب یہ پورا وہ منظر ہی بدل گیا, وہ ساری چیزیں اس نے ہٹا دی. اب یہ کہہ رہے کہ جی السلام علیکم, کیونکہ واٹس ایپ پہ عمومی طور پہ ہم بات اسی طرح کرتے ہیں, کوئی وہ یہ فارمیلٹیز نہیں ہوتی اس میں, ٹھیک ہے. تو اچھا جی, السلام علیکم, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میں نے آپ سے اب اس میں بھی پروڈکٹ کا نام چونکہ ہم نے نہیں دیا تھا, تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پر ڈیش آرڈر کی طرح جو مجھے تاریخ بھی مینشن کر رہا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو سامان مجھے ملا ہے وہ فالٹی نکلا. آپ یہاں شارٹ ڈیٹیل دے سکتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے, مطلب اب مسئلہ چونکہ ہم نے نہیں بتایا تھا تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پر آپ مسئلہ لکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ایشوز کبھی کبھی ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کی ریپوٹیشن اور سروس کے حوالے سے مجھے بہتری کی امید تھی. یہ دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے یہ الفاظ, بہت سے لوگوں کے ذہن میں بھی یہ الفاظ نہیں
सकते, ठीक है। मतलब कोई बंदा लिखारी हो या अदब से वाबस्ता हो तो उसको तो आ सकते हैं, लेकिन आम बंदे के वहम और गुमान में भी इस तरह के अल्फाज नहीं होते, तो ये इतना ज़बरदस्त टूल है, ठीक है। अच्छा, इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मसले को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। इसमें कुछ अल्फाज अंग्रेजी के इस्तेमाल होते हैं, वो अगर आपने सॉल्व करना वो आप इसको फिर दोबारा कह सकते कि ये वाला लफ्ज़ उर्दू में लिख के दो, या तो मुझे ठीक सामान भेज दिया जाए, या फिर रिफंड का प्रॉपर तरीका। अब ये देखिए, ये वो ताकीद है, ठीक है, कि भाई करना क्या है, ताकीद के साथ हम बता, मैं अपने सामान का फोटो वीडियो भेज रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो, ताकि आपको मतलब साफ समझ आए कि क्या। आपकी तरफ से जल्द रिस्पांस का इंतजार रहेगा, शुक्रिया और उम्मीद कि आप इस इशू को जिम्मेदारी के साथ, आपका नाम, ठीक है। अब ये देखिए एंडिंग भी बिल्कुल नॉर्मल कर रहा है। अब ये पिछले वाले में देखिए, पिछले वाले में एंडिंग कैसे कर रहे हैं, शुक्रिया और इंतजार रहेगा आपके जवाब का, वस्सलाम, आपका नाम, आपका एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी। अब जैसे ये हम एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं ना, तो ये सिर्फ एक लफ्ज के चेंज करने की वजह से, तो ये प्रॉम्प्टिंग, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि प्रॉम्प्टिंग पे हम ज्यादा टाइम इस वजह से लगा रहे हैं, ये बहुत बुनियादी तस्वर है। और जितना मतलब आसान है, मैं ये नहीं कह रहा कि आसान नहीं है, लेकिन इल्म होगा आपके पास तभी आपको ये चीज़ आसान लगेगी ना, तो इस वजह से मैं इस पे टाइम लगा रहा हूँ, और इस पे कुछ अक्सात हम मजीद गुजारेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब इसको हम मजीद बढ़ाते हैं। हाँ, यहाँ तक तो बात हो गई, लेकिन अब बहुत से लोग हो सकता है यहाँ पर मुतमईन हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मतलब यहाँ तक भी अगर किसी का काम हो रहा है तो ठीक है, लेकिन उमूमी तौर पे आपको जब इसका रिस्पॉन्स पहली मरतबा पे मिलेगा ना, तो वो आप देख सकते हैं कि शायद वो आपके जो जिस तरीके से आप एक मतलब 70-80%, मैंने आपको कहा था ना कि इस कोर्स में हमारा मकसद ये है कि अगर कोई बंदा चैट जीपीटी से अपने काम के लिए 10% 20% फायदा उठा रहा है ना, उस बंदे के इस फायदे को हमने बढ़ाना है, 10 से 20% से 60-70% 80% पे लेके जाना है। तो अगर तो इस मकसद में हम कामयाब हो जाते तो हमारी कोर्स की यही कामयाबी होगी। अब बहुत से लोग इस प्रॉम्प्ट पे शायद मुतमईन हो जाए कि बस हाँ ठीक है हमारा काम हो गया, लेकिन जरूरी नहीं किस तरह, ठीक है। तो अक्सर लोग यहाँ पर रुक जाएंगे, और शायद अगर पहले जवाब में उनको उस तरह की तफसीलात ना मिले तो वो शायद मायूस भी हो जाए कि यार ये तो ठीक नहीं था, ठीक है, और ये तो नहीं ये तो ऐसे वैसे नहीं जैसे इसे होना चाहिए, तो इस तरह की बातें वो कर सकते हैं। अगर उन्होंने बिल्कुल बेसिक प्रॉम्प्ट इस्तेमाल किया फिर तो वो शुरू में ही बिल्कुल वो हो जाए, लेकिन बिलफर्ज उन्होंने वो हमारे कोर्स के कुछ सवालात उनके जहन में हो फिर भी वो कर ले, तो फिर भी वो शायद तंग हो जाए कि यार ये क्या है, मैंने इसको इतनी तफसील दी है फिर भी वो नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन इसमें आपने मायूस नहीं होना। जो बुनियादी बात आपने अपने जहन में रखनी है कि ना कि चैट जीपीटी को आप एक इंसान की तरह समझाना है, ठीक है। इंसान को हम जिस तरह समझाते हैं ना, उस तरह से आपने चैट जीपीटी को समझाना है। तो इंसानों में भी तो ये मसला होता है, वो बाज़ औक़ात पहली मर्तबा पे वो काम नहीं करते, ठीक है। तो आपको उसे फीडबैक देनी है, मतलब राय देनी है कि जो उसने रिस्पॉन्स दिया ना उसमें मजीद क्या क्या बेहतरी लाई जा सकती है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ना, फैसला आपने करना है, ठीक है, वो नहीं तक रहा आपने, लेकिन ये अब आप पे मुनहसर है कि आपने उससे काम मजीद और किस तरह बेहतर करना है, ठीक है। तो जिस तरह हम हर इंसान से भी हमें एक बार में परफेक्ट जवाब नहीं मिलता, ठीक है, तो इसी तरह चैट जीपीटी की भी मिसाल है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप मजीद से मजीद इसको बेहतर कर सकते हैं। ये एक गलती है कि वन एंड डन मेंटेलिटी के बस एक बंदा है, हम उसने एक प्रॉम्प्ट दिया, बेशक वो एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट हो, उससे एक जवाब मिला, वो जवाब ज़रूरी नहीं कि वो आपको बिल्कुल परफेक्ट जवाब पहले मरतबा में दे, हाँ निस्बतन बेहतर देगा, बेसिक प्रॉम्प्ट से बेहतर देगा, लेकिन हमने उसको मजीद रिफाइन करना है अपने काम के लिए, जब तब तक रिफाइन करते रहना है जब तक हम अपने मकसद की चीज़ उससे ना निकालें, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब क्या एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट काफ़ी था? कुछ केसेस में ये काफ़ी हो सकता है, ठीक है। कुछ केसेस में आपको पहले उस पे ही भी जवाब सही में मतलब वो जो जिस तरह आप चाहेंगे तो आपको वो जवाब मिले, लेकिन कुछ केसेस आपको मज़ीद उसको रिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे इस केस में हम देखेंगे कि इसमें मज़ीद अब जवाब बेहतर था, लेकिन क्या ये परफेक्ट था? अब बिलाल ने चूंकि ये फैसला करना था कि ये जवाब ठीक था या नहीं, क्योंकि आप में से हर बंदे ने खुद फैसला करना होगा ना, मैं तो फैसला नहीं करूंगा, कोई और फैसला नहीं करेगा, आपने खुद कि भाई ये मेरा काम कर रहा है, बेहतर तरीके से कर रहा है या नहीं। तो बिलाल चूंकि इस मामले में हम वो कंसिडर करें, तो अब बिलाल ने देखा कि भाई अभी भी लेटर मतलब जो इसने खत मुझे लिखा है एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट के बाद वो बेहतर तो है, लेकिन अभी भी वो आम सा खत है, मतलब कोई भी बंदा ये वाला खत मैं किसी भी कंपनी को बेच सकता हूँ, ये इस खास कंपनी को इस खास प्रोडक्ट के लिए वो नहीं है, ठीक है। तो उसने सोचा क्या इसमें कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए, मतलब जिस कंपनी को मैं मुखातिब कर रहा हूँ उसका नाम भी होना चाहिए, ठीक है। क्या मुझे नहीं बताना चाहिए था कि प्रोडक्ट किस तरह से फॉल्टी था, ये भी मुझे बताना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं खुद से लिखूंगा तो शायद मैं उस तरह से ना लिखूँ, तो मैं चैट जीपीटी को ही दे देता हूँ ताकि वो इसको मजीद वो कर ले। तो अब आप यहाँ पर पास करें थोड़ा सा, एक लम्हे के लिए, मतलब एक कुछ सेकंड के लिए पास करें और खुद सोचे कि भाई हम इसको मजीद किस तरह से बेहतर कर सकते हैं।
اچھا جی، اب آپ نے امید ہے کہ پاس کر کے تھوڑا سا سوچا ہوگا. اب ہم یہ والا یہ پرومپٹ جو ہے نا، یہ اب ہم مزید اس کو بہتر میں نے کیے، کچھ مزید تفصیلات اس میں ایڈ کی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم اسی پرومپٹ کو لے کے آ کے چل رہے. ٹھیک ہے، تبدیل نہیں کر رہے. جو پہلے والا تھا نا، وہ ہم نے بیسک پرومپٹ کو بالکل تبدیل کر دیا. وہ ہم نے بیسک پرومپٹ لکھا، پھر اس کو بالکل ملٹیپلائی بائی زیرو کر دیا، اور ایک دوسرا ایکسپرٹ پرومپٹ. اب ہم ایکسپرٹ پرومپٹ میں ہی ایڈیشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہی چیٹ چل رہی ہے، لیکن اب ہم اس کو مزید ریفائن کر رہے ہیں. اب یہ اس پرومپٹ میں ہم نے کیا لکھا کہ بھائی آن لائن آرڈر. اب یہ دیکھیں، یہ مینشن کر رہا ہے آن لائن آرڈر. میں نے پاک الیکٹرانکس کو دیا تھا، یہ اب اس کمپنی کا نام دیا. موبائل چارجر یہ پروڈکٹ کا مینشن کرے، جو مجھے ملا وہ چارجنگ نہیں کر رہا. یہ اب اس نے باقاعدہ مسئلہ لکھا. یہ اوریجنل پروڈکٹ نہیں لگتا. اس نے اپنا ایک تحفظات جو اس کو تھے وہ بھی بتائے. اس کی بنیاد پہ اس کمپلین لیٹر کو، اب یہ چیٹ جی پی ٹی کو کہہ رہا ہے کہ اس بنیاد پہ اس کمپلین لیٹر کو تھوڑا اور بہتر بناؤ، جس میں پروڈکٹ ڈیٹیل اور کمپنی کا نام بھی شامل ہو. اب دیکھیں اس میں ہم کیا کیا کر رہے ہیں، کمپنی نام بتا رہے، آرڈر نمبر بتا رہے، اور فالٹی پروڈکٹ جو نقص تھا وہ بھی باقاعدہ تھوڑی سی ہم نے اس کو دی. اب زیادہ تفصیل نہیں بتائی، چیٹ جی پی ٹی سے آگے کا کام خود سنبھال لے گا. اب آئیے اس کی ڈیمو کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ پرومپٹ اب ہم کاپی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم جائیں گے ادھر. یہ دیکھیں، یہ اب وہی والا، یہ جو ایکسپرٹ والا پرومپٹ تھا نا، یہ وہی والا. یہ میں نئی ونڈو میں نہیں کھول رہا. ٹھیک ہے، اب پرومپٹ ریفائن کرنا آپ نے اسی میں ہوگا، کیونکہ اگر آپ بالکل نئی ونڈو کریں گے نا تو وہ پھر ایک نیا سسٹم سٹارٹ ہو جائے گا. اب یہ والا خط ہے، لیکن اس میں ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کرو، یہ تفصیلات اس میں ایڈ کر لو. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ اسی خط کو مزید وہ کریں. اچھا جی، یہ بالکل آپ کی دی. اب دیکھیں اس والے میں، اس میں دیکھنا، چونکہ وہی والا چیٹ چل رہا ہے نا، اس میں ہم نے کہیں پر بھی واٹس ایپ کا نام مینشن نہیں کیا، لیکن یہ خود بخود وہی واٹس ایپ والے فارمیٹ میں لکھ رہا ہے، کیونکہ ہم اسی پرانے خط کو ریفائن کریں. جس طرح آپ انسان کے ساتھ کرتے ہیں نا، اس نے جو کام شروع کیا ہوتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کام کو بہتر کرو، تو وہ کام چھوڑ کے دوسرے کام میں بہتری نہیں لاتا، وہ اسی کام میں بہتری لاتا ہے. تو اسی طرح جب ہم ایک چیٹ میں اس کو دوبارہ بہتری کا کہتے ہیں نا، تو وہ اسی چیز میں جو اس نے اوپر دی ہوگی نا، جو چیزیں آپ اس کو بتائیں گے وہ اسی اوپر دی ہوئی چیز میں ان کو بہتر کرے گا. تو اچھا جی، یہ دیکھیے السلام علیکم پاک الیکٹرانکس ٹیم. اب یہ دیکھیے کتنا فرق آ رہا ہے. یہ یہاں پر دیکھیے، یہ السلام علیکم سمپل السلام علیکم تھا، یہاں پر ہم باقاعدہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. میں نے آپ کے آن لائن اسٹور سے آرڈر نمبر، یہ اب باقاعدہ ان کو آرڈر بھی بتا رہا تھا کہ ان کو آسانی ہو اس کو فائنڈ کرنے کے. کچھ کمپنیوں کے باقاعدہ وہ آرڈر نمبر ہوتے. ایک موبائل چارجر آرڈر کیا تھا، باقاعدہ پروڈکٹ بتا رہا ہے جو مجھے حال. اچھا، یہ اس کی اردو تھوڑی کمزور ہے تو اس کی درگزر کرے. یہ لکھا ہے مجھے حال ہی میں ریسیو ہوا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ چارجر بالکل بھی چارجنگ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں باقاعدہ بتا رہا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ اوریجنل پروڈکٹ نہیں ہے جیسے کہ آپ کے پلیٹ فارم پر دعویٰ کیا گیا تھا. اب یہ دیکھیں ساتھ ساتھ یہ کچھ الفاظ ہم نے اس کو نہیں بتائے تھے، لیکن یہ خود وہ بنا رہا ہے. میں نے یہ سامان آپ کی کریڈیبلٹی، مطلب جو آپ کی وہ ایک وہ تھی ریپوٹیشن تھی، پازیٹیو فیڈ بیکس کو دیکھتے ہوئے خریدا تھا، لیکن پروڈکٹ کی کوالٹی نے واقعی مایوسی پیدا کی ہے. مہربانی فرما کر اس ایشو کو ارجنٹلی دیکھا جائے، یا تو مجھے اوریجنل اور ٹھیک. اب یہ دیکھیں اس نے کچھ تفصیلات اسی میں ایڈ کر کے وہ دے دی. اچھا، ہو سکتا ہے اب کچھ لوگوں کا یہاں تک بھی کام ہو جائے، لیکن یہ میں آپ کو مزید مطلب سمجھانے کے لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ریفائنمنٹ پہ آپ کا کام ہو جائے. اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک ریفائنمنٹ پہ کام نہ ہو، تو آپ نے مزید ریفائن کرنا ہے. دیکھیں کوئی بل تو نہیں آ رہا نا، ہاں آپ کا چیٹ لمٹ ہے، اس چیٹ لمٹ کو آپ نے بس مطلب اس کو ذہن میں رکھنا ہے، لیکن آپ نے تب تک ریفائنمنٹ کرنی ہے جب تک ہونا. تو اب ہم آگے مزید بڑھتے ہیں. اب ہم اس کو مزید ریفائن کرتے ہیں. اب بلال نے سوچا کہ یار اس میں تھوڑا سا میں جذباتی ٹچ بھی ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے، جب جذباتی ٹچ ڈالوں گا تو وہ سامنے والا بندہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ اگر تھوڑا سا دل ہو تو تھوڑا امپریس ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں ہم مزید وہ کرتے ہیں کہ اس لیٹر میں یہ بھی شامل کریں کہ میری پاک الیکٹرانکس کا کہ میں پاک الیکٹرانکس کا ریگولر کسٹمر ہوں. میں عموماً ان کی سروس پسند کرتا ہوں، لیکن اس بار مایوسی ہوئی. اب دیکھیں یہ ایک ہم اس کو وہ دے رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، جذباتی ٹچ دے رہے. ٹھیک ہے، اب اس پرومپٹ کو میں کاپی کرتا ہوں، اور اسی والے میں جو ہم نے شروع کیا تھا نا، اب اس میں مزید ہم ریفائنمنٹ کرتے ہیں. اچھا، یہ وہی ہیں، اور میں اس کو دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں وہی جو پیچھے، اب اس کو دیکھیں اس والی پرومپٹ میں ہم نے اس کو مزید تفصیلات نہیں بتائی، وہ جو پیچھے ہم نے اس کو بتائی تھی، کیونکہ وہ بس آلریڈی وہ اس میں لگا ہوا ہے. جس طرح ایک انسان ہوتا ہے نا، وہ جو پچھلی چیز ہوگی جو یہ والی ہوگی نا، وہ اسی کو ایڈٹ کر کے دے گا آپ کو. ٹھیک ہے، السلام علیکم، آپ خیریت سے ہوں گے. ٹھیک ہے، میں آپ کا ریگولر کسٹمر ہوں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اچھا جی، میں نے آپ سے آرڈر کیا تھا، ساتھ یہ بھی mention کہ یہ اوریجنل پروڈکٹ نہیں. ہاں ہاں، یہ اب یہاں سے اس نے شروع کیا. یہ دیکھیں، یہ سچویشن ان ایکسپیکٹڈ تھی. ٹھیک ہے،
مطلب مجھے توقع نہیں تھی اس کی، کیونکہ ایک بندے کو توقع کب نہیں ہوتی؟ جب وہ پہلے اس کے ساتھ اچھے معاملات ہو چکے، کیونکہ آپ کی طرف سے مجھے ہمیشہ اچھی سروس ملی ہے، یہ دیکھیں اب ان کی ایک وہ کر رہے ہیں، ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں ان کو، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ایشو کو سیریسلی اور پرائیورٹی بیسس، مطلب اس کو ترجیحی بنیادوں پر، ٹھیک ہے، ریزالو کرے، حل کرے، یا تو مجھے اوریجنل اور فنکشنل چارجر بھیجا جائے، یا پھر ریفنڈ کا پراپر پروسیس بتایا جائے، ٹھیک ہے؟ اب ہم ان کو ریکویسٹ تو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ان کی تھوڑی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں، اور یہ انسانی نفسیات ہے، اگر آپ تھوڑی سی حوصلہ افزائی کر کے کوئی بات کسی کو کرتے ہیں نا، تو اس سے اس کو جو کام ہوتا ہے تو وہ اس سے کروانا بہتر ہو جاتا ہے، تو انسان کی حوصلہ افزائی کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا جی، میں پروڈکٹ کی تصویر ویڈیو اور یہ باقی تو وہی کام ہو گیا، تو اب یہ اس نے کچھ جملے اس میں مزید ایڈ کر دیے، تو اچھا جی، اب یہ بس آج کی قسط کا وہ تھا۔ اب اس پوری قسط میں ہم نے سیکھنے کی چیز جو کیا ہے، جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سے مزید بات چیت کرنا نارمل ہے، بلکہ بعض اوقات بعض کیسز میں ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کرتے رہیں جب تک آپ کو آپ کا جواب نہیں ملتا نا، لیکن بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو دینا کیا ہے، اس سے کام کیسے نکلوانا ہے، وہ چیز آپ کو آنی چاہیے۔ اور اس کو آپ بالکل ایسے ہی ذہن میں رکھیں نا، جیسے ہم نارمل زندگی میں کسی انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے کسی ڈیزائنر سے کوئی پوسٹ بنانی ہو، ٹھیک ہے؟ آپ نے کوئی سیاسی جلسہ آپ کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کوئی پوسٹ بنانی ہے، تو آپ نے سیاسی جلسے کے لیے پوسٹر کے لیے کسی کو وہ دیا ہے، اب اس نے آپ کی تصویر جو ہے وہ چھوٹی سی لگا دی، آپ کہتے ہو یار میری تصویر تو آپ نے کونے میں لگانی ہے، بڑی کرنی ہے، تو وہ ایڈیٹنگ کس میں کرے گا؟ وہ اسی پوسٹر میں کرے گا، آپ اس کے سراہنے کھڑے ہوں گے اور آپ اس کو باقاعدہ بتائیں گے کہ یہ چیز اس طرح ٹھیک کرنی ہے۔ تو اسی طرح تھوڑا اور کلر ایڈ کرو، ٹیکسٹ چینج کرو، یہ چیزیں ہم ڈیزائنر کو بتاتے ہیں، مطلب یہ ویسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ تو ویسے ہی آپ نے چیٹ جی پی ٹی کو بھی ریفائن کرواتے رہنا ہے جب تک آپ کا کام نہ ہو جائے۔ ہر آئٹریشن، ہم اس کو آئٹریشن کہتے ہیں، انگریزی زبان میں اس کو آئٹریشن کہتے ہیں، لیکن مطلب یعنی بات چیت، ہر مزید بات چیت سے آپ کو اور بہتر سے بہتر ریزلٹ قریب مطلب ملے گا، اور وہ اس کے قریب لے جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور جو کیا کہتے ہیں سو لانے والی بات، یا وہ جو محاورہ ہے، تو چیٹ جی پی ٹی کو آپ انسان سمجھے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بہترین انسان ہے، لیکن اگر آپ کو اس سے کام لینا آتا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ اس کو انسان، جس طرح ہم انسانی نفسیات کو دیکھ کر اس سے بات کرتے ہیں نا، اسی طرح آپ چیٹ جی پی ٹی کو کی نفسیات کو سمجھیں اور اس کے ساتھ اس طریقے سے بات کریں۔ تو جی آج کا قسط ختم ہوا، یہ بس کچھ بنیادی باتیں ہیں کہ بھئی اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ کو ہمارا یہ سیریز پسند آ رہی ہے، اب ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ لیکچر آپ کو کیسے لگا، اور مزید آپ کیا چیزیں اس میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ باقی اس میں ضرور مجھے اپنے یوز کیسز بتا دیا کریں، کیونکہ جو سننے والے لوگ ہیں وہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ خود آپ کیا کام کرتے ہیں، تو آپ مجھے اپنا کام وغیرہ انشاءاللہ بتا سکتے ہیں، میں اس طریقے سے پھر اگلے جو اقساط آئیں گے تو اس کو ذہن میں رکھ کے کہ بھئی ہم کس کس کیس کو کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں، تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں۔ اور باقی میری فیس بک آئی ڈی میں نے پچھلے اقساط میں بھی بتائی تھی، معاذ رزاق MUAZRAZAQ، معاذ رزاق، اس پہ آپ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں، لیکن میسج کرتے ہوئے یہ احتیاط کر لیں کہ میسج پورا ایک میسج ایک مرتبہ میں بھیج دیا کرے، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے سلام کر دیا السلام علیکم، پھر میں پتہ نہیں 2-3 دن بعد جواب دوں گا، تو صرف آپ کے سلام کا جواب ہی دوں گا۔ تو آپ پورا میسج لکھ کے بھیج دیا کرے، حال احوال آپ نے پوچھنا ہے، جو بھی کرنا ہے، تو وہ ایک میسج میں، تو انشاءاللہ اس میں مجھے بھی آسانی ہوگی، آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ جن لوگوں نے واٹس ایپ چینل جوائن نہیں کیا، وہ واٹس ایپ چینل بھی ہمارا جوائن کر لیں، میں انشاءاللہ لنک ڈسکرپشن میں اور کمنٹ سیکشن میں دے دوں گا۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان اقساط سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرا مقصد یہی ہے کہ آپ کو آسان فہم انداز میں بہترین طریقے سے یہ چیزیں سکھاؤں، اور آپ اپنے اپنے شعبوں میں اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اس کورس کی کوئی فیس نہیں ہے، بس فیس صرف ایک ہے کہ انشاءاللہ مجھے آپ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو انشاءاللہ اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔